बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं फ़रा और मैं हमजा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज वैसे तो हम मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अगर आप सही पूछें ना तो दिल खून के आंसू रो रहा है। और ये सिर्फ हमारा नहीं, ये तमाम लोगों का है जो इस वक्त वाकिफ़ है कि क्या सूरत हाल है मुल्क में औरतों के और जिनसी दरिंदगी के मसाइल और बच्चों के साथ जिनसी दरिंदगी के मसाइल को लेकर। तो हम सब जो हैं वो एक ख़ास गम और गुस्से का शिकार हैं। एक सानहे से हम निकल नहीं पाते कि दूसरा सानहा हमारे सामने आ जाता है और किस किस का गम करें, किस किस का मातम करें, और मसला वही एक है कि सिक्योरिटी ही मौजूद नहीं है। और जब कल क्लोजिंग पे जब हम जा रहे थे तब भी मैं ये बात कर रही थी कि जिस मुल्क में महफूज ना हो एक 4-5 साल की बच्ची भी, उसकी वालिद की उम्र का या उसकी वालिद से भी शायद ज़्यादा उम्र का एक शख्स जो है वो उसे जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाते हुए ना इंसानियत याद आए, ना मज़हब याद आए, ना कानून का खौफ उसके दिल में आए, तो ऐसे मुआशरे को हम क्या कह सकते हैं? और ऐसे मुआशरे में हम कौन सी कदरों की और कौन सी रिवायात की और कौन सी हम बात करते हैं कि हम बहुत कोई ऐसे मतलब माजी के ताबनाक माजी के हामिल है। माजी जो था, जो हकीकत है, जो हाल है, वो बहुत खौफनाक है और वो बहुत परेशान कुन। और जहाँ पर एक नुक्ता ये है कि ये मसाइल यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इस सानहे में एक खुशाइंद बात यह है कि लोग अभी भी ऐसे मौजूद हैं जो हमारे हीरो हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। और अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए एक ऐसा फैसला कर लेना जो कोई सोच नहीं सकता है। कोई वालिद होता हुआ, कोई वालिदा होती हुई, कोई भाई होता हुआ ये बात सोच नहीं सकता जो उस शख्स ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए हम सबको दिखाया कि ऐसे काम किया जा सकता है। उस पर बात करेंगे, पहले टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। सानिया मोटरवे के बाद सानिया कश्मीर ने कौम को लर्जा के रख दिया। मुलाजमत का झांसा देकर मां और मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप, दरिंदगी के इंसानियत सोज वाक़े का रूनमा होना है। कानून की अमल दरामद पर सवालिया निशान। क्या नून लीग अपने बयानिए से पीछे हट गई? क्या मरीम नवाज ने वोट को इज्जत दो के बयानिए से यू टर्न ले लिया? मरीम नवाज ने बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि फौज से बात हो सकती है लेकिन आवाम के सामने छुप छुपा कर नहीं। मसाइल से परेशान कराची वालों के लिए अच्छी खबर, सर्कुलर रेलवे चलने में सिर्फ चंद दिन रह गए। पाकिस्तान रेलवे का पीर 16 नवंबर से KCR मरहलावार बहाल करने का ऐलान। और साबिक कप्तान यूनुस खान T20 वर्ल्ड कप 2022 तक कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अरशद खान विमेन टीम के बॉलिंग कोच होंगे। जी अब तो आदत ही हो गई है हमें इस तरह के वाक़यात के ऊपर बात करने की, मीडिया को चीखने की, कुछ दिन तक ये टॉप स्टोरीज रहने की, सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड्स रहने की, और उसके बाद सब कुछ जैसा है वैसा ही हो जाने की। फिर जब तक कि दोबारा कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए जो पहले से ज़्यादा लर्जा खेज़ हो और हमें एक दफ़ा फिर जो है हम एक शोर मचाएँ और फिर हम खामोश हो जाएँ। आज सुबह मैं आ रही थी और हमजा बहुत सारी जो हमारे हैं ना सिग्नल्स, वहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ जो मांगने के लिए खड़ी होती हैं, और मैं सोच रही थी कि कितना गैर महफूज है इस मुल्क में औरत, बच्चे, और ये दरिंदगी जो है किस इंतहा तक पहुंच गई है। कश्मीर के लर्जा खेज़ वाक़या जो है इसने सानिया मोटरवे के बाद एक बार फिर पूरी कौम को लर्जा के रख दिया है। 4 साल की बच्ची और माँ दोनों के साथ ज्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार एक मुलजिम रफ़ीक, जिसको 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही। और पुलिस ने मुलजिम को पकड़ने के लिए इंतहाई महारत से खुफिया कार्रवाई का जाल बिछाया था। मुतासरा खातून ने पुलिस को आकर ये बताया कि मुलजिम ने उसकी बेटी को यरगमाल बना रखा है। आप दीदा दलेरी देखिए। और वो मुतालबा करता रहा कि वो तब उसको जाने देगा जब कराची से उसके लिए कोई और खातून लाई जाएगी। कितना अफसोसनाक, दर्दनाक, कर्बनाक ये वाकया है, और ऐसी डिमांड्स की जा रही हैं, आप ये देखें। और एक लंबे अरसे तक कि कोई काफ़ी दिन है जिसमें उसे पकड़ के रखा है। सवाल ये हमजा
کہ مطلب وہ کیا جگہ ہوگی, کیا وہاں رہنے ارد گرد کوئی انسان نہیں ہوگا, کسی نے نوٹس نہیں کیا ہوگا کہ یہ مار بچی کون ہے, یا ان کی چیخیں یا ان کی آوازیں, یا یہ شخص جو ہے اس کی اس علاقے میں کیا ریپیوٹ ہوگی, کیا لوگ اس کے بارے میں کسی نے بھی آواز بلند نہیں کی. وہ خاتون نکلی ہے وہاں سے, جب اس نے اسے کہا کہ دوسری عورت کو لے کر آؤ, وہ گئی ہے اور اس نے پولیس سے رابطہ کیا ہے, اور پھر وہاں پہ وہ ہیروئک جو ہے وہ کردار آیا کہ پولیس نے متاثرہ خاتون سے ملزم کو فون کروایا کہ دوسری خاتون آ گئی ہے. ملزم کی تسلی کے لیے تھانہ کشمور کے ASI محمد بخش برڑو نے اپنی بیٹی سے بات کرائی. یہ ہے وہ ہیرو جس نے کہ اس سارے سانحے میں وہ انسانیت کا ہمیں پیغام دیا ہے کہ اس تمام درندگی میں بھی آج بھی لوگ زندہ ہیں, قائم ہیں, ہمارے اصل ہیرو ہیں. یہ ہیرو ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں کہ یہ وہ ہیرو ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. اور فرا کتنی مطلب رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ بات ہے کہ کس طرح سے, کس کلیجے کے ساتھ اس والد نے یہ فیصلہ کیا ہوگا, کیونکہ کوئی شخص اپنی بہن بیٹی کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس نے فیصلہ کیا کہ میری بیٹی جو ہے بات کرے اور وہ جائے, یہ کتنا مشکل ہے. جس کے بعد ملزم نے اس سے ملنے کے لیے اپنا پتہ بتا دیا. اس کو خوف ہی نہیں تھا کہ شاید یہ پولیس کو جا کے بتائے گی, اور شاید یہ تھا کہ پولیس تو کارروائی ہی نہیں کرے گی, اس کے لیے تو یہ سیریس میٹر ہی نہیں ہوگا. یوں پولیس فوری حرکت میں آئی اور وحشی درندے کو قابو کر لیا, اور اس واقعے پر سوشل میڈیا پر بھی سخت رد عمل دیکھنے میں آیا. اس حوالے سے بات چیت کریں گے. سبحان کھوسو ہمارے ساتھ ہیں, نمائندہ 92 نیوز. السلام علیکم سبحان, آپ کشمور میں موجود ہیں. بتائیے گا کہ جو ہم نے ابھی تفصیل بتائی ہے اپنے دیکھنے والوں کو, اس کے علاوہ بھی کچھ اور تفصیل ہے اس واقعے سے جڑی ہوئی. یہ واقعہ کس جگہ پیش آیا, کیوں ارد گرد موجود لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں ہوا, اور یہ شخص جو ہے کیا اس کے بارے میں پہلے سے بھی کچھ اس طرح کی باتیں موجود ہیں, یا یہ پہلا واقعہ ہے اس کے حوالے سے؟ جی بالکل فرا, آپ نے جو کچھ بتایا وہ تو بالکل ٹھیک ہی ہے کہ اس طرح ہی ہے. لیکن یہ میں پہلے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ سب سے جو آپ بتا رہے تھی جگہ, وہ جگہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈولی کا علاقہ ہے, بلوچستان کا ایک علاقہ ہے. وہاں پر جب یہ بچی کو اور پہلے خاتون کو لے کر گئے تھے, یہ جو ملزمان ہیں ان کا تعلق بھی وہ جو ڈولی کا علاقہ ہے, بلوچستان کے جو سندھ اور بلوچستان کی جو سرحدی پٹی ہے وہاں پر ہے, اور ویران ایک جگہ ہے جہاں پر ان کی جھپڑیاں بنی ہوئی ہیں, وہ وہاں پر رہتے ہیں. لیکن یہ تھا کہ جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ کراچی میں یہ ہاسپٹل میں گئے تھے, وہاں پر علاج کروانے کے سلسلے میں یہ رفیق اور اس کے خیر اللہ بھگتی, یہ دو ملزمان تھے. وہاں پر کسی علاج کے سلسلے میں گئے, وہاں پر جو ان کی جو بچی ہے اس کی والدہ تبسم, ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہیں یہ جھانسا دیا کہ آپ چلیں تو آپ کو وہاں پر نوکری دلائیں گے. جب وہ آپ نوکری کا جھانسا دے کر اس کو لے آئے, 7 دن تک درندگی کا جو درندوں نے جو خاتون ہے تبسم, اس کو جو ہے نا اپنی حوث کا نشانہ بنایا. اس کے بعد یہ کہہ کر اسے کراچی بھیجا کہ جاؤ ہمارے لیے ایک اور خاتون کا بندوبست کر کے آؤ, تب تمہیں اپنی یہ بچی واپس کریں گے. تب وہ یہ خاتون کو کرایہ دیا, کوچ پہ بٹھا کر کراچی بھیجا. یہ کراچی گئی, بہت جستجو کی کہ اس کے ساتھ کوئی آئے تو یہ اپنی بچی کو بچا سکے, لیکن کوئی بھی خاتون آمادہ نہ ہوئی. تو یہ مجبور ہو کر کشمور تھانہ پر پہنچی اور کشمور پولیس کو رپورٹ کی. تو وہ جو ASI ہیں ان کو یہ جو چارج دی گئی کہ اس معاملے میں آپ انکوائری کریں, اس ASI نے اس کو اپنے گھر میں رکھا اور یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ملزمان کو آمادہ کیا جائے, ان سے ملنے کی کوشش کی جائے. جب اس کی جو بیٹی ہے اس نے اپنی بیٹی کو تیار کیا, ان نے اس ملزمان سے بات کی اور فائنل یہ ہوا کہ کشمور کا سٹی پارک ہے, وہاں پر ملزم نے یہ اصرار کیا کہ وہ وہاں پر آئے گا, پہلے اس لڑکی کو دیکھے گا, اس کے بعد ہی جو اس کی بچی واپس ہوگی. جیسے ہی وہ ملزم وہاں پر سٹی پارک پہنچا تو اس ASI جو محمد بخش برڑو ہیں ان کی بیٹی بھی وہاں پر موجود تھی. اس ملزم نے اس بچی کو دیکھا اور اس بچی کے مطابق اس نے کہا کہ ہاں یہ بچی ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے تو یہ جو ہے ملزم پولیس وہاں پر سول کپڑوں میں آئی, پولیس نے پکڑا. اس کے بعد پولیس کی نشاندہی پر جو بچی کو جو ڈولی کا علاقہ ہے وہاں سے پولیس نے وہاں سے بچی کو برآمد کیا. اب جو بچی کی صورتحال ہے وہ لاڑکان اسپتال میں ایڈمٹ ہے. ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ بچی کی صحت کے حوالے سے انتہائی خراب صورتحال سے کراچی منتقل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے سبحان, آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. فنکشنل لیگ نصرت سحر عباسی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نصرت صاحبہ السلام علیکم, گڈ مارننگ, بہت شکریہ صبح سویرے پاکستان کو اپنے جوائن کیا. یہ کیا معاملات ہیں, ایک کے بعد ایک واقعہ سامنے آتا ہے اور ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں اخلاقی طور پر, اور سیکیورٹی کہاں پر دی جائے گی, کیسے دی جائے گی؟ کیا بچیاں بھی سیکیور نہیں ہیں, باہر نہیں نکل سکتی گھر سے؟ تھینک یو سو مچ حمزہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جو واقعات پے در پہ ہو رہے ہیں نا, اب تو یقین مانے ہم ماؤں کے جو کلیجے ہیں نا وہ اب پھٹنے کو آ رہے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں.
اب اس قدر تکلیف ہونے لگی ہے, اس قدر اذیت آنے لگی ہے کہ اب دل یہ چاہتا ہے, میں حالانکہ میں قانون دان ہوں, میں لیجسلیٹر ہوں, قانون بناتے ہیں ہم لوگ, لیکن قانون بنا بنا کے شیلف میں رکھ کے اب تھک چکے ہیں, کیونکہ ان قوانین پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, ان قوانین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. ان جیسے درندوں کی ہمت تب بڑھتی ہے جب ان سے پہلے والے درندے کھلے عام گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے ارے اس نے کیا اس کو کیا ہوا, اس نے کیا اس کو کیا ہوا. یہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا تو پھر حوصلہ بڑھتا ہے. اب دل چاہتا ہے ان کو کوئی ہمارے حوالے کر دے. یقین مانے ہم ان کے کس طرح ہم اس کا حشر کریں, یہی ہر ماں یہ چاہتی ہے, ہر باپ یہ چاہتا ہے, ہر گھر میں اب یہ کیفیت ہے. لیکن قانون اب میں یقین مانے میں اس والے کو سلام پیش کرتی ہوں. بالکل صحیح. نصرت سحر صاحبہ یہ فرمائیے گا, بہت گرما گرمی ہم دیکھتے ہیں ایوانوں میں کوئی سیاسی معاملہ ہو جائے, کسی رہنما کو ڈیفینڈ کرنا ہو یا کوئی آپ کا آرڈر ہو, پروڈکشن آرڈر ہو, اس کو لے کر یا کوئی کیس چل رہا ہو, تو ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جیسے اس وقت نہ کوئی بچی کا ریپ اہم ہے, نہ کسی عورت کے ساتھ جنسی درندگی کا معاملہ اہم ہے, نہ کسی غریب کی بھوک اہم ہے تو صرف یہ معاملہ. ان معاملات کے اوپر تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اگر نہیں انتظامیہ اس پہ عمل کر رہی, یا حکومتیں جو اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہی, تو اپنی حکومت کے لوگوں نے شور مچایا ہو. یہ صوبائی حکومت اب بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے. اس پہ کیوں, اگر قانون موجود ہے بقول آپ کے, تو عمل درآمد نہ ہونے پر کیوں نہیں مقننہ جو ہے اس پہ طوفان آ جاتا, کیوں نہیں اس میں گرما گرمی اور وہ بحث دیکھنے میں آتی جو عام سیاسی معاملات پہ دیکھنے میں آتی ہے؟ جی فرا, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اب کل اجلاس ہونے والا تھا اور میں بالکل تیار تھی, میں نے سب کچھ اپنی تیاری کی ہوئی تھی کہ میں اسمبلی کے فلور پر اس چیز کو اٹھاؤں گی, اور ایسے اٹھاؤں گی کہ شاید خدا ان کے دلوں میں کچھ ایسا ڈالے کہ اس کے بعد سے وہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو, اور پھر کسی کی بچی اس طرح اذیت ناک طریقے سے اس کے ساتھ جو حشر ہوا ہے ایسا نہ ہو. لیکن وہ اجلاس نہیں ہوا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ہر طرح کے ایشو پر, ہر چیز پر بات ہو جائے گی. ان جیسے ایشوز جو ہماری بچیاں, ہمارا معاشرہ دنیا بھر میں ہمارے اوپر کیا انگلیاں اٹھ رہی ہیں, ہم اپنی بچیاں محفوظ نہیں سمجھ رہے. میں اپنی بچی محفوظ نہیں سمجھتی فرا, مجھے ڈر لگنے لگا ہے. ہم سب ڈرنے لگے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ ہے. ہم جیسے لوگ اگر ڈر رہے ہیں تو نچلی سطح پر وہ غریب جس کا تو کوئی بھی نہیں ہے, اس کو انصاف تو آپ بھول جائیں. کسی امیر بڑے باپ کا, بڑے سیاستدان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے, ان کے بچوں کے ساتھ کچھ ہو, کڈنیپ ہو جائے, پوری انتظامیہ ایکشن میں آ جائے گی. آپ دیکھیے کس طرح آپ کا رزلٹ ملتا ہے. ایک غریب کے ساتھ ہو, یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا اس سے پہلے کتنی ہی علیشاؤں کا ریپ ہوا, مر گئی. میں کس کے گھروں پر گئی, میں نے وہ واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے. لیکن کیا ہوا آج پھر ہم کسی علیشا کی بات کریں, اور فرا اللہ نہ کرے کچھ عرصے کے بعد, کچھ دنوں کے بعد پھر میں کسی علیشا کے بارے میں بات کر رہی ہوں. کب تک, آخر کب تک یہ ایوانوں میں ہم بیٹھتے ہیں, بالکل بیٹھتے ہیں, چیختے چلاتے ہیں, لیکن اس چیز کو اہمیت نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہاں اس چیز کو اگر اہمیت ہو, اس چیز کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے, صرف ہم بات کر رہے ہیں اور مل کر بات ہی کر رہے ہیں اور کچھ ہو نہیں رہا. نصرت سحر باسی صاحبہ بہت شکریہ. ایک اور بہت امپورٹنٹ ایشو ہے حمزہ, اور یہ بھی بچوں سے جڑا ہوا ہے کیونکہ یہ اس کا شکار بھی زیادہ تر بچے ہوتے ہیں. اور چونکہ سندھ کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں, پچھلے کچھ عرصے پہلے بھی آپ کی ذہن میں اور کانوں میں بازگشت ہوگی اس واقعے کی. سندھ بھر میں آوارہ کتوں کی بہتات ہو گئی, انتظامیہ قابو پانے میں ناکام ہے. شکارپور میں ایک ہی دن میں کتوں نے 7 بچوں سمیت 11 افراد کو نوچ ڈالا ہے. ٹھٹھا میں کتوں نے 3 بچوں کو بھنبوڑ دیا ہے. اور حیدرآباد میں سرگزیدگی کا شکار بچے کے والد نے سی ایم او میونسپل کمیٹی کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا. جس مسئلے کی بات کریں وہ حل ہی نہیں ہو رہا. خیر یہ کتے ہوں یا انسانوں میں موجود وہ درندے ہوں جن کو آپ یہ نام بھی نہیں دے سکتے. وہ کتا ایک وفادار جانور ہے, لیکن یہاں پر وہ درندگی پہ اتر آیا ہے. ہر ایک جو ہے وہ بے لگام ہے, کوئی کنٹرول نہیں ہے. اللہ کرے کہ معاملات حل ہوں اور ہم صرف باتیں ہی نہ کرتے رہ جائیں. سیاست کا کچھ ذکر کر لیتے ہیں. جی بھی الیکشن ہے اور اس کی جو گرما گرمی ہے وہ اپنے عروج پر ہے. اب سوال یہ اٹھنے لگا ہے کل کے ایک انٹرویو کے بعد, کیا نون لیگ اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئی ہے؟ کیا مریم نواز نے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے یو ٹرن لے لیا ہے؟ مریم نواز نے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ فوج سے بات ہو سکتی ہے لیکن عوام کے سامنے بات ہوگی, چھپ چھپا کر کریں گے. مگر بات چیت حکومت کو گھر بھیجنے کی شرط پر ہی ہوگی. یہ وہ شرط ہے جو کہ انہوں نے لگائی ہے. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مذاکرات پر غور کیا جا سکتا ہے. انٹرویو کے دوران مریم نواز نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھیوں سے رابطے کیے ہیں.
وہ فوج کے مخالف نہیں، ان کا اپنا ادارہ ہے، بات ضرور کریں گے لیکن آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ سینئر تجزیہ کار فہد حسین ہمارے ساتھ ہیں، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس ان صبح سویرے پاکستان۔ فرمائیے گا، مریم نواز نے کہا ہے کہ فوج میرا ادارہ ہے اور ہم بات ضرور کریں گے لیکن آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اور عوام کے سامنے بات ہوگی، کیا رائے ہے آپ کی اس بیان پر؟ دیکھیے، میرا خیال ہے یہ بہت اہم بیان ہے، کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کم از کم کچھ حد تک جو ہے جو سیاسی درجہ حرارت جس کو وہ بڑھاتے جا رہے ہیں اور جس حوالے سے وہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے جا رہے ہیں، اس میں شاید اگر اس کو روکنا نہیں تو کم از کم بریک مارنے کا، بریک ڈالنے کا ایک وقت آیا ہے۔ اور شاید وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک فارمولہ ہے اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے آمادہ ہے کہ نہیں۔ اب اس میں جو بیان ہے مریم صاحبہ کا، جو انٹرویو ہے، اس میں یہ بالکل واضح طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے ان سے تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی ان کے کچھ اور ساتھیوں سے رابطہ کیا ہے۔ چنانچہ یہ انٹرویو عین ممکن ہے کہ ان رابطوں کا ایک مثبت جواب ہو، یعنی کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے، ایک ٹیزر ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ تمام تر تنقید اور تمام تنقید کے باوجود جو مذاکرات کا جو پہلو ہے، مذاکرات کا جو راستہ ہے، اس پر چلنے کے لیے آمادگی کا اظہار کر۔ فہد صاحب، مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مذاکرات کے آغاز پر غور کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جعلی حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ کیا وہ ایسی شرطیں منوانے کی پوزیشن میں ہیں اور کیا یہ جمہوری شرط ہے؟ دیکھیے، یہ شرط جو ہے یہ میرا خیال ہے ایک طرح کا سیاسی بیان ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ طور پر یہ ایک طرح کی آفر ہے یا ایک طرح کی آمادگی ہے کہ بات چیت شروع کی جائے۔ اب اگر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کہاں جاتا ہے، اس میں کن معاملات پر مذاکرات ہوتے ہیں، کن پہلوؤں پر لے دے ہوتی ہے، کس کی مانی جاتی ہے، کس کی نہیں مانی جاتی، کون سی شرائط جو ہیں ان کو ٹیبل پہ لایا جاتا ہے اور کن کو رد کر دیا جاتا ہے، یہ تمام تر چیزیں تو بعد کی بات ہے۔ اس وقت جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ دونوں سائیڈ کی طرف سے، اگر مریم صاحبہ کی بات کو ہم اسی طریقے سے مانیں کہ دونوں سائیڈ کی طرف سے ایک آمادگی کا اظہار ہوا ہے کہ کم از کم کچھ حد تک معاملات کو سلجھانے کے لیے ایک کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی اصل اہمیت یہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اولیو برانچ کا کچھ تذکرہ کر رہے ہیں وہ، جس کی طرف باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک بہت عام ایشو ہے ان تمام دھرنوں سے، جلسوں سے جڑا ہوا مہنگائی کا، اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک بار پھر کہا ہے فہد صاحب کہ آئندہ چند دنوں میں آٹے اور چینی کی قیمتوں میں واضح کمی آئے گی۔ ماضی میں بھی کئی دفعہ وزیر اعظم اس طرح کی یقین دہانیاں کرا چکے ہیں لیکن ہوا کچھ نہیں۔ اس بار عوام کو ریلیف ملے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جس وجہ سے مہنگائی ہوئی، جس وجہ سے چینی کا سکینڈل ہوا اور ویٹ کا سکینڈل ہوا، اور جس وجہ سے جو فوڈ انفلیشن ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں گئی بلکہ بہت اوپر تک گئی، وہ وجوہات تو جوں کی تو موجود ہیں۔ اس میں جہاں پہ نااہلی ہوئی، جہاں پہ غلط فیصلہ سازی ہوئی اور غلط ٹائم پہ فیصلے ہوئے اور صحیح ٹائم پہ جو ہے وہ ان فیصلوں کو التوا میں ڈال دیا گیا، ان تمام تر وجوہات کی بنا پر معاملات آج یہاں پہ کھڑے ہیں۔ اب جب حکومت ہی کہتی ہے کہ عوام کو ریلیف ملنے جا رہا ہے تو ممکن ایسا ہو، لیکن ابھی تک کم از کم میں نے یہ نہیں سنا کہ کن بنیادوں پہ حکومت کی دعویٰ کر رہی ہے۔ وہ جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں ان کا ازالہ انہوں نے کس طریقے سے کیا ہے، وہ جو پروسیسز تھے جہاں پہ وہ صحیح طریقے سے فالو نہیں ہوئے ان میں انہوں نے کس طریقے سے درستگی کی ہے، اور وہ کون سے اقدامات اٹھا رہے ہیں جس کی روشنی میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی جو ہے وہ قابو میں آ جائے گی۔ ہم سب کی دعا ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن اس وقت ہمارے سامنے کوئی ایسی ایویڈنس کو شواہد ہیں جن کی بنیاد پہ ہم بہت اعتماد سے یہ بات کہہ سکیں۔ جی ٹھیک ہے فہد صاحب، گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کے دوران ہم نے دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما مخالفین پر ذاتی حملے کرتے رہے۔ حکومتی وزراء ہوں یا اپوزیشن رہنما، سب بد زبانی کر رہے ہیں۔ سیاستدان قوم کو کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں؟ برداشت اور رواداری کا کلچر ہماری سیاست سے کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، جو گلگت بلتستان میں جس طریقے سے الیکشن کیمپین ہوئی ہے اس میں بہت کچھ ایسا کہا گیا جو نہیں کہنا چاہیے تھا، خصوصاً کچھ بہت ہی نازک معاملات پہ غلط قسم کی بیان بازی ہوئی ہے۔ مریم نواز کی صاحبہ کے اوپر جو تنقید ہوئی ایک عورت کے حوالے سے، وہ بہت ہی یعنی کہ افسوسناک
صورت حال ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور بھی کچھ معاملات پہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزامات اس طرح کے ڈالے گئے, اور خاص طور پہ اس طرح کی لفظ استعمال کیے گئے, زبان استعمال کی گئی جس سے جو ایک عام ایک ڈیسنسی کا ایک جسے کہتے ہیں کہ معیار ہوتا ہے, اس سے باہر یہ باتیں ہوئی. تو عام طور پہ سیاسی جلسوں میں, سیاسی کیمپینز میں باتیں ہوتی ہیں, لیکن اس بار ہی مجھے لگا کہ کچھ معاملات حد سے زیادہ بڑھ گئے. امید یہ ہے کہ آئندہ وہ ایسا نہیں ہوگا, اور تمام تر جو سیاسی جماعتیں انہوں نے سبق سیکھا ہوگا کہ کیمپین کرنی چاہیے, ایک دوسرے پر تنقید کرنی چاہیے, لیکن تمیز کے دائرے سے باہر. ٹھیک ہے, امید کرتے ہیں کہ تمیز کے دائرے میں رہ کر کیمپین اگلی دفعہ سے کی جائے گی. فہد حسین صاحب بہت شکریہ آپ کا. مسائل کی دلدل میں پھنسے کراچی کے شہریوں کے لیے کوئی اچھی خبر کی بات بھی کر لیں حمزہ, اس لیے کہ اچھی خبر جو ہے وہ فائنلی پاکستان ریلویز نے اچانک 16 نومبر یعنی پیر سے کراچی سرکولر ریلوے شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. بالکل, یہ پپری سے اورنگی ٹاؤن تک 60 کلومیٹر کے سفر کا آغاز ہوگا. ٹریک کے لیے 4 ٹرینیں مختص بھی کر دی گئی ہیں. بڑی جلدی یہ کام کیا گیا ہے. ٹرینیں 3 گھنٹوں کے وقفے سے چلائی جائیں گی, اور 7 بجے اورنگی ٹاؤن اسٹیشن سے پہلی ٹرین روانہ ہوگی, اس کے بعد صبح 10 بجے دوسری ٹرین روانہ ہوگی. اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے نمائندے موجود ہیں 9 نیوز کے چاند نواب, بتائیے گا سرکولر ریلوے کا دوبارہ چلنا خوش آئند ہے, تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں, کرایہ کیا مقرر کیا گیا ہے, آپ کی شہریوں سے بات ہوئی اس حوالے سے؟ جی بالکل, سپریم کورٹ کی ہدایت پر 16 نومبر سے سرکولر ریلوے بحال ہو رہی ہے. پہلے مرحلے میں لانڈی سے پپری سے اورنگی ٹاؤن تک چلے گی. کینٹ اسٹیشن, سٹی اسٹیشن تک بھی سرکولر ریلوے چلے گی. لانڈی سے جو شرافی گوٹ کورنگی ہے وہاں ٹریک نہیں ہے, تجاوزات قائم ہے. ناظم آباد, ناظم آباد, اورنگی ٹاؤن جب تک جو کئی جگہ جو ٹریک نہیں ہے وہاں تجاوزات ہیں. سندھ گورنمنٹ نے 28 کلومیٹر کے ٹریک ہے جو تجاوزات ہیں انہیں ختم کرنا ہے. اس کے بعد ہی جو ہے سرکولر ریلوے بحال ہو سکے گی. کراچی شہر میں پہلے بسیں بہت اچھی تھی, ٹرانسپورٹ کا نظام اچھا تھا, ٹرام چلتی تھی, لیکن کراچی میں کئی سالوں سے جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ نہیں تھی. سپریم کورٹ کی ہدایت پر سرکولر ریلوے بحال ہو رہی ہے, لیکن کراچی میں جو تجاوزات ہیں کئی جگہ پر بکنگ آفس نہیں ہے, پلیٹ فارم نہیں ہے, ٹریک نہیں ہے, ان کو بنانے میں ٹائم لگے گا. جب تک یہ نہیں ہوں گی اس وقت تک پورے شہر میں جو سرکولر ریلوے کا جال تھا وہ پورے شہر میں سرکولر ریلوے بحال نہیں ہو سکے گی, لیکن جو ٹریک ہیں وہیں تک جو ہے یہ سرکولر ریلوے چلے گی. بالکل ٹھیک ہے چاند نواب, بہت شکریہ, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آخر کار کراچی والوں کو بھی کچھ ملا ہے. اچھی بات ایک سننے کو مل گئی ہے. ٹائم فور بریک کے بعد ملتے ہیں.